औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट इदरीस नाज। आप देख रहे हैं FM थिंक टैंक। मोहतरम नाज़रीन, हमने 76वां जश्न आज़ादी मनाया है। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान को बने हुए 76 साल मुकम्मल हो गए। पूरी कौम ने बड़े जोश व खरोश के साथ 76वां जश्न आज़ादी मनाया। आज़ादी का 76वां साल हमने सेलिब्रेट किया। लेकिन मोहतरम नाज़रीन, कितने अफसोस की बात है कि 76 साल गुजरने के बावजूद आज भी हम आज़ादाना तौर पर ना अपना बजट बना सकते हैं, आज़ादाना तौर पर ना हम अपने इलेक्शन करवा सकते हैं, आज़ादाना तौर पर ना अपने मुल्क का सरबराह चुन सकते हैं, और आज़ादाना तौर पर ना ही हम अपने समझ लीजिए एग्जेक्टिव जैसे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है वगैरह वगैरह। मैंने उस रोज़ भी एक प्रोग्राम अर्ज किया था कि रिटायर्ड जनरल जनाब मिर्ज़ा असलम बेग साहब का इंटरव्यू आपने भी सुना होगा, जिसमें उनसे एक एंकर पूछ रहे हैं कि आप क्या मेरिट पे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनते? तो उन्होंने कहा जी मेरिट पे कहाँ बनते हैं, मेरा पहला नंबर था और मुझसे जो 4, 5, 6 दफ़ा जूनियर थे उनको चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बना दिया गया क्योंकि ऊपर से परमिशन नहीं मिली। और उन्होंने कहा कि क्या ऊपर से मुराद आपकी अमेरिका है? तो उन्होंने कहा बिल्कुल डेफिनेटली यही मैं कह रहा हूँ कि अमेरिका की रजामंदी के बगैर। तो क्या हम 76 साल बाद आज़ाद हो पाए हैं? ये आज का सवाल है। हम देखेंगे कि हमारी मुआशी पॉलिसी, इस दफ़ा जो बजट पेश हुआ जनाब मियाँ शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत ने जो बजट पेश किया, वो भी बजट जो था IMF से बन के आया। तो ये सारी सूरत हाल के 76 साल हो गए हम आज़ाद नहीं हो सके, तो हम कब अपने पैरों पर खड़ा होंगे, कब हम आज़ादाना तौर पर पॉलिसियाँ बनाएंगे? मेरे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं जनाब मोहम्मद इसराइल एडवोकेट साहब। आप एक दानिश्वर हैं, कानूनदान हैं, सोशल वर्कर हैं, बहुत बड़े रहनुमा हैं और बहुत सारे तारुफ हैं। तो आज इनसे भी इनका तजिया लेना है। दूसरा मुमताज़ माहिर तालीम और मुमताज़ सियासी रहनुमा जनाब सैयद अशरफ मजीद साहब हैं। आपका ताल्लुक़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, आप भी यहाँ तशरीफ़ फरमा है। तो आज इन दोनों हजरात से हम पूछेंगे कि 76 साल में हम अपने पैरों पर क्यों खड़ा नहीं हो सके। तो सबसे पहले जनाब मोहम्मद इसराइल एडवोकेट साहब, सर बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए। अच्छा सर, थिंक टैंक का बुनियादी मकसद यही होता है कि हम लोगों को एक सोच दें। तो FM थिंक टैंक का बुनियादी मकसद ये है कि 76 साल हो गए हमें आज़ाद हुए। हमने 76वां जश्न आज़ादी बड़े जोश व खरोश के साथ मनाया है। उसमें हमने बाजे वगैरह भी बजाए, जितनी भी वो सारे खिखन हो सकते हैं जो आज़ाद लोग करते हैं वो हमने की। लेकिन हम किसी महाज पर भी मासवाए ये बाजे बजाने के कहीं भी हम आज़ाद नज़र नहीं आते। हमारा बजट भी IMF से बन के आया और सभी ने देखा, बल्कि वो वायरल भी हो गया था कि गाड़ियों से जब बजट की कापियाँ उतरी तो उन्होंने कहा जी बना बनाया बजट आ गया। तो सर हम अपने पैरों पर कब खड़े होंगे और 76 साल में हम अपना तरक्की का सफ़र जो है, आज़ादी का सफ़र, ये क्यों तय नहीं कर पाए? बहुत शुक्रिया नाज साहब। FM न्यूज़ HD का सॉरी, पाकिस्तान में ना कुछ लोग आज़ाद हैं और कुछ आज़ाद नहीं। अच्छा जी। अच्छा, जो आज़ाद हैं वो मुल्क को लूटने में आज़ाद हैं, इस हद तक आज़ाद है कि मुल्क लूटने में। लेकिन कुछ तो है ना, अगर वो चाहें भी तो वो लूट भी नहीं सकते। बिल्कुल ठीक हो गया। यानी कि उनको ये वाली आज़ादी कि ये आज़ादी हो कि वो बात कर सकें, अपने हकूक़ की बात कर सकें, ये भी बहुत दूर की बात है। लेकिन अगर वो ये भी चाहें कि भी हम भी इनकी तरह से कोई अपना लूट खसूट में हिस्सा डालें तो वो भी उनको आज़ादी। बिल्कुल ठीक है। ये सिर्फ मखसूस लोगों को आज़ादी, मखसूस लोगों को लूटने की पूरी आज़ादी हासिल है और वो उस आज़ादी का उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ किया हुआ है एक नेटवर्क बना के, जिसको हम डेमोक्रेसी कह सकते हैं। नहीं, एक नेटवर्क बना के, क्योंकि उनको आज़ादी है ना लूटने की। बिल्कुल ठीक है। तो वो एक नेटवर्क बना के और फिर उनका एक कानूनी इंतज़ाम भी उन्होंने किया हुआ है। अच्छा जी। अच्छा, नेटवर्क क्या है? ये नेटवर्क है आपके ब्यूरोक्रेट। अच्छा जी। और ब्यूरोक्रेसी में कहूँगा, और ब्यूरोक्रेसी में सबसे टॉप पे जो है ना वो फौजी ब्यूरोक्रेसी है। बिल्कुल ठीक। फिर सिविल ब्यूरोक्रेसी है और ये परमानेंट है। बिल्कुल ठीक है। ये स्टेक होल्डर। फिर आपके जो मीडिया के जो उसके अदलिया के जो चीफ्स हैं। बिल्कुल ठीक हो, यानी कि जहाँ जहाँ भी कोई चीफ्स आता है ना जी, बिल्कुल ठीक है, वो सारे हैं। अच्छा, वो पुलिस चीफ है, वो कोई और चीफ है, ये हो गए, अदलिया होगी, मीडिया हो गया। तो ये एक नेटवर्क है जो इनकी शादियाँ आप देखेंगे, इनकी फैमिली की, किसी के जज की किसी जर्नैल के बच्चे के साथ शादी है। बिल्कुल ठीक। कोई जो जर्नैल हैं उनकी कोई मीडिया वालों के साथ, जो मीडिया बड़े बड़े ग्रुप हैं जो है ना ओपिनियन बनाते हैं, जो कि इनकी लूट खसूट को, जो लूट रहे हैं मुल्क को, उनको छुपाते हैं और उन्हें मुहिब्बे वतन और हीरो और मुल्क का जनाब यार यही नजात दहिंदा हैं,
وہ ثابت کرتے ہیں اور پھر جو عوام ہیں وہ ان کو ایک وقت کے بعد وہ سمجھنے لگ پڑتے ہیں، ان کے ساتھ ان کو پھر یہ پتہ نہیں چلتا کہ یہ تو اصل میں ہمیں ہمارے حقوق کو، ہمارے حصے کے وسائل کو، ہماری روزی روٹی کو انہوں نے لوٹ لیا ہے۔ اور یہ لوٹ کر بھی ایک اور بات ہے، ہم نا لوٹ اور اکانومی، بالکل ٹھیک ہے، مطلب کہ ایک بندے نے پیسہ لوٹ لیا، کرپشن کر لی، جی اور اس نے 1 ارب کی، 10 ارب کی، ٹریلینز کی، کتنے کی بھی کر لی، اور وہ اس کا کیا کیا، اس نے اگر یہاں کوئی فیکٹری لگا لی لوٹ کے، جی ٹھیک، کوئی چیز خرید لی، پراپرٹی کی بھی نہیں میں بات کر رہا ہوں، جی مطلب ہے کہ فرض کرو جس کا پروڈکشن کے ساتھ تعلق ہے، اچھا پراپرٹی بزنس جو ہے نا اب ایک کرائم کی حد تک جو ہے نا وہ چلا گیا ہے، میں تو پیسے وہ لیگل سا ہے ظاہر ہے، لیکن وہ کرائم کہتا ہے، لیکن ہے کہ اگر وہ پیسہ ودن پاکستان کہیں خرچ ہو رہا ہے تو تب بھی اس کے نا کچھ اکانومی کے اوپر اچھے اثرات آ جانے تھے، بالکل ٹھیک ہو گیا، اکانومی کی صورتحال یہ نہیں ہونی تھی جو آج ہے۔ تو وہ پیسہ جو یہاں سے لوٹ کھسوٹ ہی نا وہ انہوں نے ان کو تحفظ سمجھا کہ بھئی یہ ملک سے نا باہر جا کے اپنا عیش و آرام کی زندگی گزارنے کے لیے گھر ہے، گاڑیاں ہیں، پراپرٹی کچھ بھی انہوں نے بنایا۔ اور میں کہوں گا کہ اس میں پھر دیکھنا جائے گا، ہمارا نا دھیان فوراً لوٹ کی طرف نا ادھر جاتا ہے، سیاستدان ان کا تو لوٹ میں بہت تھوڑا حصہ ہے، بالکل ٹھیک ہے، بہت تھوڑا حصہ ہے۔ ان کی طرف جا کر دیکھیں کہ جو ہمارے آرمی چیف ہیں وہ سارے کے سارے آج کہاں رہ رہے ہیں، کتنے پاکستان خرید لیے، جزیرے خریدیے۔ تو ناصر صاحب یہ ساری یہاں کی کہانی ہے۔ ہمارے ساتھ مسئلہ یہ ہوگا چلو انہوں نے لوٹ ہی لیا تھا تو اس کو پیسے کو رہنے یہاں دیتے، بالکل ٹھیک ہو گیا، اس سے وہ جناب یعنی کوئی فریج خرید لیتے، کوئی بڑی گاڑی خرید لیتے، کوئی گاڑی کا کارخانہ ہے یہاں لگا لیتے، گاڑی کا ہی کارخانہ اس لوٹ کے مال سے لگا لیتے، تو وہ گاڑی بکنی تھی، گاڑی بکنے کے نتیجے میں کچھ اور کسی نے خریدنا تھا، وہ پیسہ یہیں پہ رہنا تھا اور پھر اکانومی کی حالت میں بھی کچھ بہتر ہوتی۔ تو یہ اصل ان کا جو ہے نا یہ کہ یہ لوٹ میں آزادی ہے ان کو، اور دوسروں کو تو نہ لوٹ میں آزادی ہے اور نہ ہی ان کے حقوق کے حوالے سے زندگی چلانے کے لیے، زندگی کی بنیادی ضرورتوں کو پورا کرنے کے حوالے سے بھی آزادی سے ہم مستفید نہیں ہو سکے۔ چور صاحب، آپ نے جناب محمد اسرائیل ایڈوکیٹ صاحب کی بات سنی، انہوں نے فرمایا کہ ہمارے جو پالیٹیشینز ہوتے ہیں یہ تو بیچارے ان کے حصے میں تو پنجابی میں جسے کہتے ہیں چونگا آتا ہے، لوٹ سوٹ کی کہیں اور ہو رہی ہوتی ہے اور سارا ملبہ جو ہے وہ پالیٹیشینز پہ گر جاتا ہے۔ نمبر ایک تو یہ کہ کیا پالیٹیشین اس کی ذمہ دار نہیں ہے، قانون سازی انہوں نے کرنی ہوتی ہے۔ ہمارے جو سیاستدان ہیں اصل میں واچ کونسل جسے آپ سینٹ کہہ لیں، قومی اسمبلی کہہ لیں، انہوں نے مانیٹر کرنا ہوتا ہے۔ تو اگر یہ حصہ دار نہ ہو لوٹ کسوٹ میں تو کیا یہ ممکن ہے ہمارے جرنیل یا ہمارے ججز جو ہے اور ہماری بیوروکریسی جو ہے وہ اس ملک کو لوٹ لے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا پالیٹیشین سچ مچ ان کے حصے میں صرف یہ سمجھے چونگا آتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا FM نیوز کی پوری ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اتنے اہم موضوع پہ آپ نے ہمیں عزت دی، بڑی مہربانی، شکریہ۔ تو جیسے اسرائیل صاحب نے بڑی تفصیل کے ساتھ کہا ہے کہ یہ دیکھیں حکمرانوں ایک اوپر طبقہ ہے، پہلی بات تو سمجھنے کی یہ ہے کہ برادری صرف 2 ہیں، ایک سرمایہ دار، ایک غریب ذوالفقار بھٹو صاحب کہتے تھے برادریاں دنیا میں صرف 2 ہیں، بالکل ٹھیک، ایک کچڑا مظلوم طبقہ، ایک لیڈ کلاس۔ جیسے انہوں نے کہا جرنیلوں کی وہ برادریاں دیکھتے ہیں، جرنیلوں کے بچیوں کی شادیاں ججوں کے بیٹوں کے ساتھ ہو رہی ہیں، ان کے آپس میں وہ دیکھتے ہیں، ایک طبقہ اوپر ہے، ایک ادھر۔ تو کوئی غریب اگر بھائی سکھی ہو نا، ایک سرمایہ دار ہے ایک غریب ہے، وہ آپس میں رشتے نہیں کرتے، اس کا مطلب ہے برادری 2 ہی ہیں، ایک غریب اور ایک سرمایہ دار۔ سمجھنے کی یہ بات ہے، اگر یہ ہمیں سمجھ آ جائے تو ہمیں تو 75 سال میں یہ سمجھنا آ سکی جاتا ہے، بالکل ٹھیک، کہ ہمارے ملک میں کیا ہو رہا ہے۔ ہمارا ملک اتنا زرخیز ملک ہے، ادھر اللہ کا شکر ہے کہ اس ملک میں بندرگاہ ہے، 1500 کلومیٹر سے زیادہ بندرگاہ بن قاسم، یہ جو کراچی کی بندرگاہ یا گوادر 1500 کلومیٹر سے زیادہ ہے۔ اگر آپ ریگستان دیکھ لیں تو ریگستان بہت، اگر آپ پہاڑی سلسلہ دیکھ لیں تو دنیا کی 10 بڑی چوٹیوں میں سے 8 پاکستان میں ہیں، بالکل ایسی ہے۔ تو جو بھی دیکھ لیں یہ ادھر 4 موسم اللہ نے دیے ہوئے ہیں، بالکل ٹھیک۔ لیکن لمحہ فکریہ یہ ہے کہ ہم یہ یہاں پہ آپ دیکھیں، اگر آپ کہیں بھی
آپ لاہور اردو بازار کے باہر سے ادھر دیکھ لیں, کسی کچہری روڈ پہ ادھر جا کے دیکھ لیں, لمحہ فکریہ یہ ہے کہ کتابیں فٹ پاتھوں پہ پڑی ہوئی ہیں, بالکل ایسے, اور جوتے جو ہیں وہ شوکیسوں میں اے سی دکانوں میں پڑے ہوئے ہیں. جب تک یہ کلچر نہیں, یہ اسٹڈی کی طرف ہم نہ آئیں گے, یہ کوئی بہتری کی طرف ہم آ ہی نہیں سکتے. بالکل ٹھیک. یہ نہیں کہ حکمران یا وہ ہم ان کو کہہ لیں کہ وہی کھا گئے. جہاں جہاں جس کا یہ جو صرف وہ بنا ہوا ہے جس کا ہاتھ نہیں نہ پہنچتے, وہ لومڑی والا صاحب ہے, انگور کھٹے ہیں. اگر آپ دیکھ لیں کہ ایک علاقے میں اگر 10 دکانیں چینی پرچون کی دکانیں, 10 کا الگ الگ ریٹ ہے. بالکل ٹھیک. سبزی والی دکان دیکھ لیں کہ آپ منڈی میں کیا ریٹ ہے, ٹماٹر ادھر اگر 100 روپے کلو ہے, ادھر 250 روپے کلو ملے گا. وہ جس کا جی چاہ رہا ہے نا, وہ ہر جگہ سے یہ کر رہا ہے. جس مقصد کے لیے پاکستان بنایا اس کو ہم چھوڑ کے ہم جب تک اپنے کلچر کی طرف وہ واپس نہیں جائیں گے تو یہ بہتری کبھی آ نہیں سکتی. یہ بہتری کبھی نہیں آ سکتی. ہم کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ ہم وہ ایک وقت تھا جب اساس رشتے خون کے نہیں ہوتے, رشتے ہوتے احساس کے. اگر خون کے رشتے ہوتے تو گھروں میں بھائیوں کے درمیان گھروں میں دیواریں نہ بن جاتی. بالکل ٹھیک ہو گیا. تو وہ احساس ختم ہو چکا ہوا ہے. ہم تمام لوگ جو اگر ٹھیلے والا ہے وہ اپنا نکلا ہوا ہے, لیکن بہت اچھے مثال کے طور پہ مجھے کوئی بات نہیں ہوتی, میں نکل جاتا ہوں. اگر یہ لاہور بھی لوکل جاتا ہوں, اگر اس میں بعض ہوتے ہیں ٹکٹ پہ لینے کے لیے کوئی غریب بیوی کھڑی ہوتی ہے نا, تو وہ کہتے ہیں کہ آپ کے پاس پیسے 5 روپے بھی کم ہے, پیچھے ہو جائے, پیچھے ہو جائے. بات چاند گاڑی والے کے کسی بابا کوئی غریب آ گیا تو اس کو کہے کہ آپ کے 10 روپے ہی ہیں آپ کے پاس, بابا جی اپنے پاس ہی رکھیں, وہ حالانکہ وہ غریب ہے, اس سے بالکل بات ہے رشتے یہ احساس کی بات. ہمیں اپنی نسلوں کو, ہمیں اپنی بہتری کی طرف دیکھنا چاہیے. ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ ہم اپنی نسلوں کو تو وہ لے کے جائیں کہ آپ نے پاکستان کی طرف دیکھنا ہے, آپ نے پاکستان کے ایک کارآمد شہری بننا ہے, آپ نے پاکستان کا بازو بننا ہے, آپ نے کسی کے کام کوئی تو ہو جو کسی کے آنسو صاف کرنے والا ہو. بالکل ٹھیک. تو یہ جو باتیں اوپر, یہ تو گراوٹ تو بہت زیادہ ہے. تو لیکن پاکستان تو 75 سال سے پھر بھی خوش ہے, کھائی جا رہے ہیں سب کھائی جا رہے ہیں. جیسے میں نے کہا اتنی بندرگاہ اتنا کچھ ہو, یہ سونا ہی سونا ہے ہر طرف. بالکل. لیکن یہ گیس کے ذخائر ہمارے پاس ملک میں سب سے, دنیا میں سب سے بڑے ہمارے پاس ہیں. دوسرے تیسرے نمبر پہ گندم دنیا کا 8واں سب سے بڑا ملک ہے یہ. اگر یہ کماد پیدا کرنے والا دنیا کا 4تھا سب سے بڑا ملک ہے. یہ چینی پیدا کرنے والا دنیا کا سب سے بڑا تیسرا ملک ہے. پھر ہمارا یہ حال کیوں ہے؟ ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ کیا ہو رہا ہے. ہم نے اپنی اصلاح کریں, اپنے آپ کو درست کرتے جائیں, اپنے بچوں کو اس پاکستان کا کارآمد شہری بنائیں. آپ کسی کو صحیح کرنے کا اختیار تو نہیں ہمارے پاس, اپنے آپ کو کریں. کسی کی تلاش تو ختم ہو جائے, کسی کی تلاش تو ختم ہو, آپ صحیح ہوں. تو یہ جو حکمران جیسے انہوں نے تو بڑی تفصیل سے بات کر دی, وہ اب دوبارہ کرنے کی ضرورت ہے کہ سیاستدانوں کا اگر پتہ لگے کرپشن کا, ان کی کرپشن یہ تو آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں ہے. لیکن ہمیں دیکھنا, اگر اسٹڈی کی طرف آئیں گے اچھے برے کی پہچان ہو جائے گی. اب جیسے کوئی نیا نعرہ لا کے وہ جو جن کا انہوں نے بتایا, کھل کے بتایا, لیکن کسی کو تو میں ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں بھائی, کسی کو تو آگے بڑھنا پڑے گا نا, کسی کو تو ان کے یہ خوف کا لبادہ اتارنا پڑے گا, بتانا پڑے گا کہ یہ ہمارے ملک کو لوٹ کے کھا گئے. یہ جیسے کہ بات تو لوگ اس وقت اگر کسی کو مبارکباد دے رہے ہیں نا باہر اوورسیز کو, وہ کہتے ہیں پاکستان سے آزادی مبارک آپ کو. بالکل ٹھیک, آپ کو پاکستان سے آزادی مبارک. بالکل, آپ پاکستان سے آپ چلے گئے ہیں تو آپ کو آزادی مبارک. جو لینڈ میں لگے ہوئے ہیں اللہ ان کو بھی جلد سے جلد آزادی مبارک ہے. کہ یہ لمحہ فکری ہے. بالکل ٹھیک ہو, یہ بہت بڑا لمحہ فکری ہے جو انہیں وہ اسٹیبلشمنٹ جس کا نام ہے وہ کٹھے ہو کے ایک اپنے گدھے کو بھی خرکنا کر کے گھوڑا کا بنا کے پیش کرتے ہیں, اس سے کام لیتے ہیں. جب کام ان کا پورا ہو گیا, ان کو اپنے ہی کتے کو, جب ان کا کتا ان کو پڑتا ہے پالا ہوا, تو پھر اس کو سائڈ پہ کر دیتے ہیں. یہ دیکھیں ہمارے حکمران نیا پاکستان کا نعرہ لے کے آئے, بڑا اچھا نعرہ تھا. انہوں نے کہا کہ ان کی اولادیں باہر, سارا پیسہ باہر لے گی, ان کی اولادیں بھی باہر ہیں, سب کچھ باہر ہے. بڑی اچھی بات ہے کہ ادھر کرنا چاہیے, لیکن وہ جو کہہ رہے ہیں ان کی اولادیں کدھر ہیں؟ بالکل ٹھیک ہے, ان کی اولادیں اپنی دیکھے ہوئے کدھر ہیں؟ کیا وہ ان کی اولادیں جو ہیں کسی کو یہ بھی پتا کہ وہ مسلمان بھی ہے کہ نہیں ہے؟
बिल्कुल सही। वो एक गहरी कानूनी साजिश के तहत आते हैं, वो सेलिब्रेशन अपना काम लेके, तो अल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह तबारक ताला ने तो ये कहा हुआ है, ए नबी कह दे अपनी उम्मत को कि किसी की मेहनत ज़ाया नहीं करते। जैसे इस अहम मौजू पे आप लगे हुए हैं, जैसे आप जैसे चेहरे मौजूद हैं, तो इंशाल्लाह पाकिस्तान में बहुत बेहतरी आएगी, अल्लाह के हुक्म से हम बेहतरी की तरफ जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा मोहम्मद इसराइल एडवोकेट साहब, जैसे आपने भी फरमाया और चौधरी साहब ने फरमाया कि यहाँ दो क्लासेस हैं, दो बरादरियाँ हैं, जो भी उसे कहें, एक है अलीट क्लास, वो है उमरा हैं, अशराफियाँ हैं, और दूसरे बेचारे गरीब हैं। अच्छा, यहाँ अमीर जो है वो अमीर से अमीर तर होता जा रहा है, और जो गरीब है गरीब से गरीब तर होता जा रहा है। आज 15 तारीख होगी ना, तो आज फिर हम सोच रहे हैं कि आज पेट्रोल जो है उसकी कीमतें 15 रुपए लीटर फिर बढ़ रही हैं, डीजल जो है 20 रुपए शुनिए दिए है, तो आज फिर पेट्रोल की कीमतें, गरीब आदमी तो ये सोच रहा है कि मेरी जिंदगी मुश्किल से मुश्किल तर कैसे हो रही है, और अमीर आदमी सोचता है कि मैंने तमाम सहूलतों पे, ये जो अदम मसावात है इस मुल्क में कि गरीब गरीब से और अमीर अमीर से अमीर तर होता जा रहा है, क्या कहीं जाके ऐसा हो सकता है कि रियासत जो है वो सब रियासतों माँ जैसी सबके साथ एक जैसा सलूक हो, सारे वसाइल एक जैसे हों, जो गरीब है उसे भी मौका मिले कि वो भी अपना हिस्सा ले सके इस रियासत से? हाँ जी, गरीब जो है ना वो मौका लेने के, उसे भी ये मौका मिले कि उसकी ज़िंदगी में भी बेहतरी आने का यहाँ बंदोबस्त हो। जी, बंदोबस्त किसने करना है? बंदोबस्त करना जिनको वो मुंतखब करके भेजते हैं। बिल्कुल ठीक। अच्छा, मुंतखब कौन होते हैं? उनमें कोई भी गरीब नहीं है। बिल्कुल सही है। 1 करोड़ रुपया अब यूनियन काउंसिल के चेयरमैन पे लग जाता है, तो जब उनमें से वो गरीब है ही नहीं जो मुंतखब है, अच्छा उनमें से फिर वो एक वजीर आजम बनाते हैं। बिल्कुल ठीक। तो आपको पता है कि हमारे की अभी मौजूदा वजीर आजम जो हैं, उसने की एक जो घड़ी है वो 8 करोड़ और 50 लाख की घड़ी। बिल्कुल ठीक। ये मैंने 15-20 रुपए के बटन लगाए हुए हैं, बिल्कुल ऐसे ही, और उसके जो बटन थे वो 56,70,000 के बटन थे। ये कलम मैंने 15 रुपए का पकड़ा हुआ है, मैं इससे काम चला लेता हूँ। गरीब तो ये है ना। जी बिल्कुल ठीक है। अच्छा, उसका कलम 15 लाख रुपए का था। अच्छा, ये मैं ये नहीं कह रहा कि भाई ये, इसका मतलब ये है कि अगर आपका हुक्मरान आप में से नहीं है, बिल्कुल ठीक है, आप में से कब होगा? जब दूसरे लोग भी 8 करोड़ 50 लाख की घड़ी पहन रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, फिर वो आप में से है। बिल्कुल ठीक है। अगर हमें तो घड़ी और कलम और ये जो बटन हैं और ये जो हमारी अंगूठी है टके के हों, ये टके के हैं, तो वो एक तो पहली बात तो ये है कि इसकी वजह ये है कि हम मुंतखब उन नुमाइंदों को नहीं करते। अच्छा, दूसरी बात ये है कि यहाँ पर कानूनी निज़ाम ऐसा है कि गरीब आदमी जो है ना वहाँ पर इलेक्शन में आके और वो मुंतखब नहीं हो सकता, क्योंकि इलेक्शन के लिए लाखों नहीं करोड़ों से भी ऊपर की कहानी बन गई, अब अरबों रुपए। तो कानूनी तौर के ऊपर अमलन लफ्जों में यही लिखा है कि वो आपका नुमाइंदा, आप नुमाइंदे मुंतखब करें, लेकिन अमलन ये मुमकिन ही नहीं। मसलन जस्ट फॉर एग्जाम्पल, हमारी अपनी अदाएं भी बड़ी ना मुख्तलिफ हैं, जिनको हम अवाम कहते हैं, जिनको हम गरीब कहते हैं, कि यहाँ पर सरमायादारों का गरीब मुखालिफ, जिनका गरीबों से दूर तक तल्लक नहीं है, वो नुमाइंदा खड़े हुए इलेक्शन में, और एक पार्टी थी या एक था जिन्होंने, जो कि कौमी हीरो डॉक्टर अब्दुल कदीर, उसकी पार्टी के नाम का टिकट लेकर, मैं गुजरांवाला की बात कर रहा हूँ, कि वो उस बंदे ने, वो प्रोफेसर था, उसने कहा कि मैंने जो है ना अवाम की नुमाइंदगी करनी है और डॉक्टर कदीर हीरो है, इसका टिकट लेके वहाँ पर उसने इलेक्शन लड़ा, और उसकी ज़बान से ज़ब्त होना दूर की बात, मेरे ख्याल है कि पूरे कौमी असम्बली के हल्के में उसके 20 से ज़्यादा वोट नहीं थे। बिल्कुल, तो ये हमारी अदाएँ हैं। तो जब ये कहा जाएगा क्या गरीब की किस्मत, अब गरीब तो अपनी किस्मत जो है ना वो बदलने के लिए, उसके तो लिए वो खुद ही यहाँ पर जो है ना उस तरह से तैयार नहीं है। अगली बात है वो ऐसा हो क्यों गया? बिल्कुल ठीक, इस तरह का वो हो क्यों गया? उसको बनाया गया। जब एक आदमी को, जिस आदमी ने ये कभी पेंसिल देखी ही नहीं, उसके सामने लाकर बताएं जी बताएं ये क्या है, वो तो इसको नहीं बता सकेगा ये क्या है। बिल्कुल ठीक है। जब गरीब ने ये देखा ही नहीं कि उसका भी नुमाइंदा कभी यहाँ मुंतखब हो सकता है,
یہاں کا قانونی نظام جو ہے، یہاں کے جو ادارے ہیں، ریاست کے ادارے اور ان کے اوپر براجمان جو افراد ہیں، انہوں نے ادھر اس کا دھیان مختلف طریقوں سے، میڈیا کے ذریعے سے، مولوی کے ذریعے سے، تعلیمات کے ذریعے سے، اور تعلیمات کون سی؟ فیک تعلیمات کہ نہیں جی یہ تو آپ کی قسمت ایسی ہے، کسی کو اوپر سے زیادہ دیا جاتا ہے، کسی کو کم دیا جاتا ہے، اس پر آپ صبر شکر کریں۔ تو یہ وہ جعلی جو تعلیمات ہیں جن کو اصلی تعلیمات بنا کر پیش کیا جاتا ہے، اس کی وجہ سے اب ذہن سازی ہی ایسی کر دی گئی اس کی کہ وہ بھی کہتا ہے کہ بھی ٹھیک ہے۔ پھر اور ایک انسان ہے کہ باتیں کی جاتی ہیں، بالکل ٹھیک، باتیں کی جاتی ہیں، تو باتوں سے جو ہم یا سننے سے، پڑھنے سے جو ہمیں چیز کو سمجھ آتی ہے نا، وہ کوئی 10-15% سے زیادہ نہیں۔ جو ہم ہوتا ہوا دیکھتے ہیں نا، بالکل اس سے ہم اس کو فالو کرتے ہیں۔ اچھا ہو کیا رہا ہے؟ ہوتا ہوا یہ دیکھ رہے ہیں جی وہ اتنے خراب لوٹ گیا، وہ اتنے لوٹ گیا، وہ اتنا۔ اچھا ہوتا ہوا یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس نے اپنا بچہ لگا لیا، میرٹ کی دھجیاں اڑا دی ہیں۔ تو جو ہوتا ہوا ہم دیکھ رہے ہیں وہ غریب ہیں، عوام ہیں، دیگر ہیں، وہ بھی پھر وہی کرنے لگ جاتے ہیں۔ بالکل جہاں ان کے بس میں ہوتا ہے وہ بھی لوٹ میں، میرٹ کی دھجیاں بکھیرنے میں، چاہے وہ اور ناانصافی کرنے میں، اور جو غلط بات ہے وہ غلط بات کے ذریعے فائدے حاصل کرنے میں، وہ گھر میں، محلے میں، گلی میں، ملک میں، وہ پھر سارے کا سارا مطلب کہ یہاں کا اس ریاست کے جو عوام ہے نا، وہ اب اس کہانی کو یہاں پر یہ سلسلہ جو ہے نا وہ ہے کہ ان کو جو سامنے ہوتا ہوا اور وہ دیکھ ہی رہے ہیں اسی کو وہ بھی فالو دیکھ کیا رہے ہیں۔ لوٹ کھسوٹ، ناانصافی، میرٹ کی دھجیاں بکھیرنا، دوسروں کے ساتھ زیادتی، پلاٹ ہڑپ کر جائیں، بھائی کا ہڑپ کر جائیں، بہن کا ہڑپ کر جائیں، جو حقوق نہ دیں، جائیداد کو کھا جائیں، تو یہ ساری چیزیں جب وہ ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں تو اس کے اثرات ان پر زیادہ ہیں، اور عوام بھی اسی میں جو ہے نا وہ لگے ہوئے ہیں۔ لیکن ایک اور بات ہے، کیا یہ ایسا ہی ہوگا؟ تو بہت سیدھی سی بات ہے، آپ جب کوئی کسی بلندی پر چڑھ رہے ہیں، فرض کرو اس کی بلندی ہے، اس کی غلط کاموں کی، تو آخر ایک وقت کے اوپر کو بلندی ختم ہو جائے گی اور آپ نے پھر وہ ادھر آنا ہے۔ تو یہ جو پہاڑیاں ہیں اس طرح کی، اس سب غلط ہونے کی، تو اس سب غلط نے ایک لیول پر آ کے اور پھر عوام نے جو ہے نا، یہ فطرت کا ایک نظام ہے، تو اس کی طرف پھر جو ہے نا وہ بدلاؤ آئے گا، اور وہ ضرور آئے گا بدلاؤ۔ بالکل ٹھیک۔ اچھا شوری صاحب، جیسے انہوں نے فرمایا، انہوں نے کہا کہ الیکشنز جو ہیں مطلب جیسے بہت مہنگے ہو گئے، آپ کی پارٹی جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی، یہ تو بنیادی طور پر انہوں نے کہا تھا کہ یہ غریب کی پارٹی ہے، تو آپ کی پارٹی بھی تو اسی دوڑ میں شامل ہے، آپ بھی تو سرمایہ دارانہ نظام کا حصہ ہیں، آپ کے جو کینڈیڈیٹس ہیں آپ بھی تو ٹکٹ اسی کو دیتے ہیں، جو ارب اور کھرب پتی ہوتی ہیں، اور پھر وہ ایک بندہ پھر اربوں روپے لوٹتا ہے۔ تو پاکستان پیپلز پارٹی کا وہ جو نظریہ تھا کہ یہ غریب عوام کی پارٹی ہے، تو آپ تو اپنے فلسفے پر نہیں رہے۔ یہ دیکھیے گا کہ جیسے پہلے میں نے گزارش کی ہے نا کہ اگر ہم اسٹڈی سرکل کی طرف آ جائیں گے نا، اگر ہم وہ دیکھیں کہ ان کے کرداروں کے اگر پڑھنا شروع کر لیں، جی بالکل ٹھیک، تو پھر ہم بہتری کی طرف آ جائیں گے۔ پہلی بات ہے کہ میں جو ہے نا کوئی تھوڑا سا ان کے ساتھ اختلاف کروں گا، میں سرمایہ داروں کے خلاف نہیں ہوں، میں سرمایہ دارانہ سوچ کے خلاف ہوں۔ جیسے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کتنے بڑے سرمایہ دار تھے، ان کی زمینوں میں 9 ریلوے اسٹیشن آتے تھے، لیکن انہوں نے اپنے ہی طبقے سے فیوڈل اور بیوروکریسی سے نفی کرتے ہوئے غریب اور مزدور کی حکومت کی داغ مل ڈالی۔ ہم وہ اس دور میں یہ ہے کہ ہم نے یہ دیکھا کہ ایک بندے کو ہمارے دوست کہا گیا کہ وہ ادھر چکوال سے وہ سرداروں کے خلاف بندہ لے کے آئے، تو غلام باز صاحب اس وقت یونیورسٹی کا الیکشن لڑتے تھے، انہوں نے کہا کہ میں ادھر ہاکر ہے ایک، تو اس کو لے کے آتا ہوں، وہ ادھر رہتا ہے، تو وہ اس کو ٹکٹ دی گئی، وہ اتنے بڑے جگیرداروں کے خلاف جیت گیا، تو اس کا نام پھر ملک حاکمین ہوا، وہ ملک ہاکر، وہ ملک حاکمین تھا۔ جب اس کو گاؤں سے بٹھا کے لے کے جا رہے تھے تو وہ بوڑھی عورتیں بھی کہہ رہی تھی کہ انہوں کیوں نہ اٹھا کے لائے، ووٹ اسی پٹھوں نو دیتا ہے تو ایک کیویں جیت گیا، لیکن وہ سوچ وہ ڈیولپ کرنے کی یہ ضرورت ہے کہ وہ جو دیکھنا پڑے گا کہ کون سی پارٹی ہے جو کچلے مظلوم طبقوں کے ساتھ کھڑی ہو رہی ہے، کون سی پارٹی ہے جو صرف خالی نعروں پہ اپنے 4 فیکٹریوں سے 8 سے 16 سے بتی کر رہے ہیں، وہ ان کا کہیں جا کے رکاوٹ ہو بھی نہیں رہی۔
تو وہ دیکھ کے ایسے لوگوں کو لے کے آنا پڑے گا جو اپنے ہی طبقے کے فیوڈل بے شک ہوں لیکن اپنے طبقے کے غدار ہوں، جو غریب اور مزدور اور تھرڈ ورلڈ کے ساتھ کھڑے ہوں. ایسے لوگ آئیں گے تو انشاءاللہ بہت بہتری آئے گی، تو وہ انشاءاللہ لازمی آئیں گے. سر بہت خوبصورت گفتگو آپ کی. اچھا اسرائیل صاحب جاتے جاتے صرف اتنا بتائیے گا کہ یہ نظام کیسے تبدیل ہو سکتا ہے، غریب عوام جو ہے ان کی کب سنی جائے گی؟ جاتے جاتے بتائیے گا 76 سال ہو گئے پاکستان بنے ہوئے، ابھی تک تبدیلی کا کوئی امکان دور دور تک نہیں ہے. تو کیسے ممکن ہے کہ غریب جو ہے اس کے حالات بدلیں اور وہ بھی سکھ کا سانس لے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ اب کا جو سماج ہے، معاشرہ ہے نا، وہ پہلے معاشرے سے مختلف ہو گیا ہے. مثلا پہلے سماج کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ رابطہ، بات پہنچانا وہ ایک بہت مشکل کام تھا. لیکن اب یہ جو آپ بات کر رہے ہیں آپ کے اس میڈیا کے ذریعے، FM نیوز HD کے ذریعے، اور اسی طرح اور جو چینلز ہیں وہ ہے سوشل میڈیا ہے، اب یہ چیزیں کنٹرول میں نہیں رہیں کہ ان کو دبایا جا سکے. جہاں ان کے ساتھ ناانصافی ہے، اب چاہے کوئی امیر ہے یا غریب ہے، جہاں ناانصافی موجود ہے اس کی خبر دوسرے فرد تک بھی پہنچ رہی ہے، اور یہ سارے افراد جن کے ساتھ جن کے حقوق جو ہے نا وہ چھینے گئے ہیں، غصب ہیں، جن کے حصے کے وسائل کے اوپر اور لوگوں نے قبضہ کیا ہوا ہے، وہ اب باشعور ہو رہے ہیں. یہ جو شعور ہے اگرچہ اس شعور کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں جو مطالعہ کے نتیجے میں آتا ہے. بالکل یہ مطالعہ کے نتیجے میں شعور نہیں آ رہا، یہ صرف فیس بک ہے، سوشل میڈیا، اس کے ذریعے جو شعور آ رہا ہے پھر اس کے اندر پھر وہ اس کا ایک ابھار بنے گا. آج ایک ابھار بنا ہے، وہ ختم ہو گیا، کل دوسرا بنے گا، تیسرا بنے گا، اور بالآخر ان لوگوں نے اٹھ کھڑے ہونا ہے، اور یہ ہونا ہی ہونا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ آخر ان کا بھی ایک انجام ہے، کب تک لوٹ لیں گے. اب آپ دیکھیں نا کہ لوٹنے والوں کو اب نہیں پتہ چل رہا کہ اب لوٹنے کے لیے رہ کیا گیا ہے. بالکل ٹھیک. تو یہ اپنے ایک انتہا کو پہنچ چکا ہے، تقریباً پہنچ چکا ہے. آج گیا کہ کل گیا، اب یہ زیادہ دیر کا وہ نہیں رہے گا. لوگ جو ہے نا اب باشعور ہو رہے ہیں، اور اس شعور کے نتیجے میں یہ نظام بدلے گا. وہ باہر نکلیں گے، آواز اٹھائیں گے، اور وہ پھر وہی ہوگا کہ کوئی ثبوت نہیں چاہیے ہوگا کہ یہ لٹیرا ہے کہ نہیں ہے، اس کے حالات زندگی سے، اس کے بڑے گھر سے، کہ پورے اس 2-4-5 کلومیٹر میں تو لوگوں کے پاس جو ہے نا ایک بیڈ کی، ایک چارپائی کی سپیس بھی نہیں ہے، اور وہاں کے اوپر وہ محل بنا کے بیٹھا ہوا ہوگا. تو سیدھی سی بات ہوگی کہ بھئی یہیں پہ جو ہے نا ہمارے وسائل، ہمارے حقوق، ہمارا حصہ اسی نے کھایا ہے، اور یہی ایک نشانی ہوگی ان کے لیے. اور وہیں پر یہ پھر سارا یہاں سے جائے گا، اور پھر سارا نظام جو ہے نا وہ ضرور عوام کے لیے آئے گا. کیونکہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ لوٹ کا نظام جو ہے نا اس نے کبھی ختم نہ ہو. وقت تھوڑا کم زیادہ ہو سکتا ہے، اس نظام نے ہونا ہی ہونا. پھر آپ نے وہ دیکھا ہے کہ فرعون کے گھر سے موسیٰ بھی پیدا ہو جاتا ہے. بالکل ٹھیک. یہیں سے ہی کوئی یہ سوچ لے کر آ جائے گا کہ بھئی نہیں بہت ہو گیا، بند کرو جو ہے نا اس کو جو ہے نا. اور بہت دفعہ ایسا ہی ہوا. بالکل ٹھیک. چوہدری صاحب، اسرائیل صاحب تو بڑے پر امید نظر آتے ہیں کہ یہ اویئرنیس بڑھتی جا رہی ہے، شعور بیدار ہوتا جا رہا ہے، اور وہ وقت قریب ہے، بہت قریب ہے. جیسے فرانس میں انقلاب آیا تھا، وہ بالکل اس پیٹرن پہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں بھی کوئی انقلاب آنے والا. آپ کی آنکھیں بھی یہی دیکھ رہی ہیں کہ بالآخر یہ انقلاب آئے گا؟ کیا ہم اس خوش فہمی کے ساتھ مزید زندہ رہ سکتے ہیں؟ نہیں، اب آسا پتہ چلتا جا رہا ہے، جیسے کہ دیارے یار میں یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ پاکستان ایک قبرستان ہے. آپ دیکھ لیں کہ پرویز مشرف لوٹ جتنے بھی جرنیل ہیں صرف دفنانے کے لیے ان کو ادھر لے کے آتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. جو جہاں چیز کا جی چاہتا ہے وہ اللہ کے حکم سے لوٹ رہے ہیں. جی بالکل. لیکن یہ تو قرآن پاک میں اللہ نے کہا کہ مجوسی کفر ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو آنا ہی آنا ہے انشاءاللہ اللہ کے حکم سے، اور آنا پڑے گا. بالکل. اس کے بغیر گزارا نہیں ہے. دنیا لوگوں کو اویئرنیس آ رہی ہے، آسا پتہ چل رہا ہے، مزید پتہ چلنا ہے، تو انشاءاللہ ان کے پیٹوں سے بھی نکال لیں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ سر چوہدری صاحب آپ کا بھی، اسرائیل صاحب آپ کا بھی. محترم ناظرین، ایک کنکلوژن ہے جس نتیجے پر ہم پہنچے ہیں. مجھے جو ان دونوں کی باتوں سے ایک تو امید نظر آتی ہے کہ پاکستان میں تبدیلی آنے والی ہے، انقلاب آنے والا ہے، اور یہ اویئرنیس کے ذریعے آنا ہے. محترم ناظرین، یہ بات طے ہوئی کہ جب تک عوام میں شعور نہیں آ جاتا، جب تک وہ نہیں جاگ جاتے، جب تک انہیں سمجھ نہیں آ جاتی کہ ہمارے حصے پر کون غصب ہے. صرف 76 سال ہوئے، 176 سال بھی ہو جائیں، اگر عوام بیدار نہیں ہوتی، اپنے حقوق کو
آپ حاصل کرنے کے لیے بیدار نہیں ہو جاتی اور یہ سمجھتے ہیں کہ جنہوں نے ہمارے حقوق کو غصب کیا ان کے خلاف نہیں ہو جاتی. بے شک آپ ووٹ کے ذریعے بیدار ہو کے ان سے بدلہ لیں، لیکن ضرور لیں. اور جب تک آپ بیدار نہیں ہوتے ملک ایسے ہی چلتا رہے گا. یہ آج کی گفتگو کا کنکلوژن ہے. خود بھی بیدار ہوئیے اور دوسروں کو بھی بیدار ہونے میں اپنا کردار ادا کیجیے. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد. پاکستان.